अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। बजट इजलास में सियासी पॉइंट स्कोरिंग हुई या हकीकी डिबेट, प्रोग्राम में इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इंतखाबी इस्लाहात में जो डेडलॉक बरकरार है, अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात है। हुकूमत कहती है कि ये बिल्स ऐसे ही अब इसी फॉर्म में सेनेट में डिबेट होगी, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में। और आखिर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो एक मुअम्मा समझती है अपोजिशन, इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कुछ सवालात के जवाब ले सकें। हमारे साथ जो मौजूद है प्रोग्राम में, पहले गेस्ट डॉक्टर बाबर अवान, मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें उन्होंने कह दिया कि ये जो बिल है जिस शक्ल में है, जैसे है, कल ही ऑपोजिशन को बता दिया था कि ये अब सेनेट में डिस्कस होंगे। लेकिन एक दिन पहले जब शहबाज शरीफ साहब ने पॉइंट आउट किया कि ये बुलडोज किया जा रहा है फटाफट इन बिल्स को पास करके, तो असद कैसर साहब ने उस वक्त इंप्रेशन ये दिया कि कमेटी बनाई जाएगी जिसपे कुछ शायद नजर सानी होगी या पता नहीं क्या, उसको दोबारा रिव्यू किया जाएगा। शहबाज साहब का गिला, असद कैसर साहब के उस पर जवाब जरा देखिए। हालिया दिनों में जो लेजिस्लेशन हुई है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुई जनाब स्पीकर, उसको बुलडोज किया गया है। कई उसमें लीगल खामियां हैं। आप मेहरबानी करके उस हवाले से एक फिल फॉर कमेटी। मैं बिल्कुल मियां साहब जो आपने बात की है इस पे एक आपस में डिस्कशन हुआ है कि एक जॉइंट कमेटी बनेगी और वो कमेटी जो है ना लीगली उसकी स्टेटस को डिस्कस करेगी और वो दोनों साइड जो है अपने नाम देंगे उसके मुताबिक करेंगे। जी डॉक्टर साहब, ये जो कमेटी बनाई थी असद कैसर साहब ने, इससे इंप्रेशन ये गया देखने वालों को भी, ऑपोजिशन को भी, कि शायद कोई रिव्यू कमेटी ये होगी या इस मामले को देखेगी। और आज जब आप लोगों ने कहा कि बिल्स चले गए हैं वाने बाला के अंदर, तो ये क्या कंफ्यूजन है, क्या मिसकम्युनिकेशन हुई है कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मारिया साहिबा। बहुत सीधी बात है जो स्पीकर साहब ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। उन्होंने कहा कि आपके जो भी सवालात हैं उनके हवाले से स्टेटस, जो लीगल स्टेटस है उसके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है। इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने सीधा उनको बताया था कि आपके भी इल्म में है, यानी वो भी ज़ाहिर है दे आर पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इसलिए उनको मालूम है कि जो ही ये पास हुए नेशनल असम्बली से तो कानूनी तकाजा था कि इनको सेनेट में रेफ़र किया जाए। हमने सेनेट में इनको रेफ़र किया, हाउस में गए और हाउस ने उनको जो कमेटी है मुतल्लिका उसके पास भेज दिया। तो अब तो वो सेनेट की प्रॉपर्टी है, ये बात कल ही हो गई थी। बाहर निकल के कुछ लोगों ने जो गुफ्तगू की उससे ये तासुर ज़रूर पैदा हुआ, जिसको आज हमने रिपेल किया कि अब जो भी गुफ्तगू करनी है, ज़ाहिर है सेनेट की कमेटी को भेजने के बाद हम किसी कीमत के ऊपर भी उसको वापस नहीं ले सकते, और ना ही कोई ये कह सकता है कि सेनेट जिसमें ज़्यादा पार्टियों की वहाँ पे शिरकत है और ज़्यादा सूबों की वहाँ पे इलाकाई पार्टियों की भी सेनेट में नुमाइंदगी है, और बहुत सारी पार्टियाँ ऐसी हैं जो सेनेट में तो हैं लेकिन नेशनल असेंबली में नहीं है। इसलिए ये उनका कहना ही गलत था जिसने भी कहा। सर, ये जो कमेटी जो स्पीकर साहब ने बनाई है, फिर इसका क्या मैंडेट था, इसका क्या इस्तेकाक था, ये स्पेसिफिकली कमेटी अनाउंस फिर क्यों की असद कैसर साहब ने? देखिए, ये जो वहाँ गुफ्तगू हुई थी, आई वाज पार्ट ऑफ दैट। उस गुफ्तगू में ये बात थी कि हम सारी पार्टियां जो नेशनल असेंबली की हैं अपोजिशन की, वो गवर्नमेंट के साथ बैठें और इसमें जो जो रिफॉर्म्स और इस्लाहात वो चाहते हैं या जो तब्दीली वो चाहते हैं वो हमारे सामने रखेंगे, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। जो कबूल करने के काबिल होगी वो कर लेंगे और जो नहीं होगी उस पर बेशक वो वोट करवा लें और या इत्तफाक राय हमसे कर लें। ऐसा तो नहीं होता कि विश लिस्ट लेके एक पार्टी आ जाए और दूसरा कहे 3 दफ़ा के कबूल है। ये होती है, एक एक जो शिक है उसके ऊपर डिबेट होती है। इसलिए ये काम ऐसा है जो टीडीएस है, इसमें कई घंटे लगेंगे। एक और बात है, शहबाज शरीफ साहब ने खत भी लिखा है। मुकम्मल कर लूं? जी जी। मे आई कंप्लीट व्हाट आई वाज सेइंग कि स्पीकर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि 2 कामों के लिए ये कमेटी, एक तो माहौल दुरुस्त रखने के लिए, और आपने देखा कि फिर उसके बाद तकरीरों का वो लबो लहजा भी थोड़ा सा तब्दील हुआ और लोगों का तर्ज अमल भी वहाँ काबू में आ गया। इसलिए स्पीकर साहब ने दुरुस्त इकदाम किया था। और ये जो कमेटी है, ये कमेटी बैठ के जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स और जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को राइट ऑफ वोट दिया गया और ईवीएम्स उनके हवाले से जो उनकी तजावीज़ हैं, और मैं ये रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ, वो कमेटी में सारी पार्टियां मौजूद थी नेशनल असेंबली में। ये कहना शहबाज शरीफ साहब का बयान बिल्कुल 100% गलत है कि इसको बुलडोज किया गया, इसलिए कि ये कमेटी ने पास किया, वहाँ उनकी नुमाइंदगी थी और उन्होंने कोई वहाँ पे तरमीम नहीं दी। और उसके बाद ये अक्टूबर 2020 में ये बिल आया था और आज जाके 9-10 महीने के बाद ये पास होता है, तो बुलडोज क्या होता है इसमें? अच्छा। और फिर कौमी असेंबली में उन्होंने तीन दफा कहा
کہ جناب یہ کورم پورا نہیں ہے، اور چوتھی دفعہ انہوں نے کہا گنتی دوبارہ کریں. آپ نے گنتی کس چیز کی کروائی تھی اگر بلڈوز ہو رہا تھا؟ آل رائٹ. لیکن ایک اور بات کہی ہے شہباز صاحب نے، ایک چیف الیکشن کمشنر کو خط بھی لکھا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انتخابی اصلاحات پر تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کرے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ مشاورت کے لیے جماعتوں کو بلائیں. یہ ذرا قانونی طور پہ ذرا بتائیے گا، کیا یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داریوں کے اندر کہیں یا کہ ان کے جو ایک ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن یا جو ان کا ایک ریٹن جاب ڈسکرپشن کے اندر جو اور ذمہ داری ہیں اس میں آتا ہے؟ کیا کر سکتا ہے الیکشن کمیشن یہ کام؟ دیکھیں ماریا، جو جاب ڈسکرپشن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، یا جس کو مینڈیٹ بھی کہا جا سکتا ہے، وہ آئین کا آرٹیکل 218 ذیلی آرٹیکل 3 ان کو دیتا ہے، جس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے ٹو ہولڈ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. 3 طرح، فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. چوتھا یہ ان اکارڈنس ود لا، یہ ان کا جو مینڈیٹ ہے، اس سے کوئی انکاری نہیں ہے، نہ حکومت انکاری ہے اور نہ حکومت کا کوئی ادارہ انکاری ہے. اب شہباز شریف یہ وہی ہیں جن کی پارٹی نے اس الیکشن کمیشن کا گھیراؤ کیا تھا، وہ وہی ہیں جو وہاں نعرے لگاتے رہے. کیا تقریریں انہوں نے کی ناقابل بیان، انہوں نے سڑک بند کی، انہوں نے ملازمین کو روکا، انہوں نے لوگوں کو باہر سیدھے رستے سے نہیں نکلنے دیا. تو یہ جو آج وہ کل وہ اسمبلی میں کہہ رہے تھے کہ میں گھٹنے پکڑنے کے لیے، میں نے ان کو پہلے بھی مشورہ دیا تھا، پھر آپ کے پروگرام کے ذریعے ان کو کہنا چاہتا ہوں، آپ گھٹنے پکڑنے کے بجائے سیدھا راستہ پکڑیں. سیدھا راستہ پارلیمنٹ کے اندر ہے. اس کا دوسرا یہ کہ مینڈیٹ کے پاس جو آپ نے سوال کیا، یہ مینڈیٹ صرف پارلیمنٹ سپریم ہے، یہ اس کا مینڈیٹ ہے کہ وہ قانون سازی کرے. جس کو پسند نہ آئے، مثال کے طور پہ کل جلوس ایک لمبا سا آ جائے، وہ کہیں جی ہمیں یہ لا پسند نہیں آیا، تو کیا وہ تبدیل ہو جائے گا سڑک پہ کھڑا ہو کے؟ ٹھیک ہے، کسی ادارے کے پاس قانون سازی کا اختیار نہیں ہے. لیکن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے، اس لیے ہم ان کے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو سنیں گے. اور وزیر اعظم سے بھی میری بات ہوئی اس پہ، اور صدر صاحب سے بھی بات ہوئی، ہمیں پوائنٹ آف ویو سننا چاہیے. لیکن انہوں نے کیا پہلے آپ کو پوائنٹ آف ویو سنا دیا، میڈیا کو. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، ان کو پہلے صدر صاحب سے یا وزیر اعظم سے یا مجھ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، اور اپنے جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے ہمیں دینا چاہیے تھا. اب شہباز شریف پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں کہ اس میں سے سیاست کیسے نکلے، کوئی ادارہ اور کسی کو اس کو متنازع بنایا جائے. مثال کے طور پہ لوگوں نے کل یہ کہا، ایک شو میں مجھ سے پوچھا گیا، میں نے تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن سوال یہ تھا کہ دیکھیے کیا کوئنسیڈنس ہے یا یہ کیا ہے کہ ایک طرح کے مطالبات الیکشن کمیشن سے نکل رہے ہیں اور اپوزیشن سے نکل رہے ہیں. نہیں سر، وہ تو ہم نے ان مطالبات کی، سر وہ تو ہم نے ان مطالبات کی صحت کو دیکھنا ہے. اگر وہ ایک جیسے بھی ہیں، ہم نے تو ان کو میرٹ کے اوپر جانچنا ہے نا. فار ایگزامپل اگر وہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ دینے کے لیے آپ کو لیجسلیشن کرنی ہوگی، قانون سازی کرنی ہوگی، تو وہ اس پہ تسلی چاہتے ہیں کہ بھئی کیا اس پہ آپ سوچ رہے ہیں. لیجسلیشن کیا ہوتی ہے؟ ہاں یہ ہو گئی ہے، اب ہوئی ہے. جس وقت ان کے اعتراضات تھے، پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی اب نہیں ہوئی 2 مہینے سے ہو گئی ہے ماریا. میں آپ کو بتاؤں 2 مہینے سے ہو گئی ہے، اس لیے کہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے وہ پہلی آرڈیننس تھا پریزیڈنشل، وچ از اے ویلڈ کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن، اور وہ قانونی اور آئینی طور پہ ویلڈ ہوتی ہے. وہ ہو گئی. اس کے بعد ہم اس کو لے کے آئے، ہم نے اسمبلی میں وہ بل پیش کیا، وہ بل پھر قانون بن گیا ہے. اس لیے لیجسلیشن اس حد تک ہو گئی ہے. اب ایک مرحلہ اس کا رہتا ہے کہ سینٹ آف پاکستان سے وہ پاس ہوگا، اس کے بعد وہ قانون ہے. اس لیے یہ کہنا کہ قانون جب تک نہیں بنتا اس وقت تک ان کو رائٹ آف ووٹ نہیں دیا جا سکتا. قانون تو بن چکا ہے، اس کا ایک حصہ رہ گیا ہے. وہ جب مکمل ہو جائے گا تو یہ قانون مکمل ہے ہر طرح سے. الیکشن کی جو غلط کہتے ہیں یہ بھی سر، میرا خیال ہے جس وقت یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی تب یہ لیجسلیشن کے بارے میں اتنی شیورٹی نہیں تھی. اب آپ کہہ رہے ہیں صحیح بات ہے کہ اب وہ قانون سازی ہو گئی، تو شاید یہ تحفظ ان کا اپنے تحفظات میں سے وہ دور ہو گئے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی سیفٹی، اور میں نے اپوزیشن سے یہ بات کی، وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیمو لا کے مشین رکھ دیتے، لیکن ڈیٹا پروٹیکشن کیسے ہوگی، ڈیٹا کہاں جائے گا، اس کے بعد جو ہے کیا اس کو ہیک تو نہیں ہو سکتا، پرسنل انفارمیشن لیک تو نہیں ہو سکتی. یہ سب چیزیں انشور کرنا جو ہے نا، اس کے اوپر آپ ان کو تسلی نہیں کرا سکے یا اس پہ آپ بھرپور ڈیمو نہیں دے سکتے. تو اس کے اوپر آپ سوچ رہے ہیں مستقبل قریب میں؟ جی دیکھیے ماریا، یہ واقعاتی طور پہ ان فیکٹ دونوں باتیں غلط ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے اپوزیشن غلط کہہ رہی ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کی کوئی تسلی نہیں کرا سکتا جب تک اپوزیشن کو این آر او کا قانون نہیں دیا جاتا. باقی کوئی قانون ان کو نہیں پسند آنے لگا، پارلیمنٹ کی کارروائی ان کو نہیں پسند آنے لگی،
اور حکومت تو ان کو پہلے دن سے پسند نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اس کو نکالو, اور ہر ادارے کے پاس جاتے ہیں اسی مقصد کے لیے کہ جی حکومت کسی طریقے سے باہر نکال دو ماورائے آئین طریقے سے. اب یہ جو ای وی ایمز کا ہے وہ 3 اس کے حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ ای وی ایم کے اوپر میں نے اور انفارمیشن منسٹر نے پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ ڈیمو دیا, اور پارلیمنٹ میں 2 ہفتے مشین لگی رہی. ساری دنیا نے وہ مشین آ کے دیکھی سوائے اپوزیشن کے. اگر اپوزیشن کے پاس کوئی اچھا آپشن ہے کہ ان کے ذہن میں یا ان کے خیال میں یا ان کے انٹرنیٹ میں کوئی اچھی مشین ہے تو وہ بتا دینا کون سی مشین لینی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے نہیں خریدنی. یہ جو قانون بنا ہے اس کے ذریعے سے ہم نے یہ اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے کر دیا ہے, اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خریدنی ہے. اب اس کا دوسرا پہلو, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وزارت سائنس ٹیکنالوجی نے جتنی مشینیں پاکستان میں دستیاب ہیں بیرون ملک والی وہ ساری کی ساری دکھائی ہیں. اچھا, اس کا تیسرا پہلو جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ, میں اس بریفنگ کا حصہ تھا جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نمائندگان وہ مشین جس نے ٹیسٹ رن کیا تھا اس کو لے کے آئے. شبلی فراز نے, میں نے, ہم نے ووٹ ڈالے, انہوں نے بتایا یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ ہے. اب اس کی جو سیکیورٹی ہے اور سائبر سیکیورٹی ہے وہ ساری کی ساری جب مشین بنے گی, ابھی تو ہم ماڈلز دیکھ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو اگر ان کے پاس کوئی, وہ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی روکنے کا اس وقت 2 لوگ مخالفت کر رہے ہیں. ایک وہ جو سٹیٹس کو مخالفت کر رہا ہے عمران خان کے اس انیشیٹو کی اور اس لیجسلیشن کی. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے حلقوں میں 25 سے لے کے 30,000 تک جعلی ووٹ بنے ہوئے ہیں. اگر مشین آ جاتی ہے تو 1 ووٹ پول کیا جا سکے گا. مثال کے طور پہ ماریا میمن ووٹ پول کر کے جب چلی گئی تو پورے پاکستان میں کسی جگہ پہ ماریا میمن کے نام سے دوبارہ ووٹ پول نہیں ہو سکے. یہاں تو مردوں کے ووٹ پڑھتے رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب کوئی ٹائم لائن ہے آپ کے ذہن میں, کیونکہ یہ 2023 کے الیکشن میں تو obviously پہلے آپ کو یہ ٹرائی کرنا ہوگا. کون سے الیکشنز پہ آپ یہ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں, پھر ریزلٹ شیئر کریں گے, پھر اس کو انالیسس کریں گے, یہ تو گریجول پروسیس ہے. دیکھیے, اس پہ الیکشن کمیشن سے 4 وزیروں کا پہلے بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی, دوبارہ بھی ملاقات ہوئی ہے, اس میں بھی یہ ڈسکشن ہوئی ہے, اور اس ڈسکشن میں بھی یہ بات سامنے لائی گئی ہے. میں آپ کو 2 اس کے حصے جو ہیں وہ علیحدہ کر کے بتاتا ہوں. اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اس مہینے کے جو جولائی آ رہا ہے, یہ 14 سے لے کر 17 کے درمیان جو پروٹوٹائپ بن رہا ہے پاکستان میں, 2 اس کو ادارے بنا رہے ہیں, قومی ادارے ہمارے, وہ اس کا ڈیمانسٹریشن الیکشن کمیشن کے ساتھ ہمارا طے ہوا تھا. وزارت سائنس ٹیکنالوجی ان کے پاس کرے گی. باقی ڈیمانسٹریشن وہ مشینوں کا دیکھ چکے ہیں. اپوزیشن نے اصل کام یہ کیا ہے کہ بغیر پڑھے بجٹ پہ تبصرہ کیا اور بغیر دیکھے مشین پہ تبصرہ کر دیا ہے. وہ پہلے دیکھے تو صحیح, وہ مشین جہاں کہتے ہیں ہم کسی پریس کلب میں رکھوا دیتے ہیں, وہاں جا کے وہ دیکھیں, اس کو ٹیسٹ کریں. پھر آپ نے کہا کہ کہاں پہ یہ آپ ٹیسٹ رن کرنا چاہتے ہیں. ہماری تو یہ خواہش تھی, ہم نے کہا بھی, لیکن وہ نہیں ہو سکا. اسی لیے ہم تاخیر روکنا چاہتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں بھی اس کو پارشلی بہت ساری جگہوں پہ استعمال کیا جا سکتا تھا. اب بھی اگر یہ بن جاتی ہے یا کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اب اختیار آ گیا قانونی طور پہ, آرڈیننس جو ہے وہ ابھی ٹھیک ہے, جب تک یہ پاس نہیں ہوتا سینٹ سے آرڈیننس, اس کے بعد تک بھی اس کے آرڈیننس کے 120 ڈیز اور بھی باقی ہوں گے. اس لیے اس میں کوئی گھبرانے والی یا ابہام کی کوئی بات نہیں ہے. چلے سر, آپ کی یہی آپ کی آفر جو ہے ہم اپوزیشن کے سامنے بھی رکھ دیں گے. ویسے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.